सास का हर जुमला जहर में बुझा हुआ था और बहू के पास खोने को कुछ ना रहा था। फरिया ने फैसला कर लिया था कि वो अब खामोश नहीं रहेगी। उसने बदले का वो रास्ता चुना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना था। एक ऐसा वार जिसमें न शोर था न बदतमीजी, मगर उसका असर किसी तलवार से ज्यादा गहरा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरज की पहली किरण फरिया के कमरे में दाखिल हुई तो वो पहले ही बेदार थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। नींद नहीं, गम ने उन्हें झुलसा दिया था। सिर्फ 3 दिन पहले उसकी माँ, उसकी पूरी दुनिया एक कार हादसे में उसे छोड़कर चली गई थी। दिल एक खाली गड्ढे की मानिंद था। उस सुबह गम के उस गहरे समंदर में वो सिर्फ सुकून की तलाश में उठी थी। लेकिन समीना बीबी, जो उसकी सास थी, उसके नजदीक गम का कोई एहतराम न था। वो अपने मजबूत कदमों की आवाज किचन तक ले आई। फरीहा अब कब तक सोती रहेगी? उनकी आवाज में वही पुराना खुरदरापन था। गम हर किसी को होता है बेटा, लेकिन घर तो चलाना ही पड़ता है। मुर्दों को नहला धुलाकर चूल्हा जलाना होता है। उठो, नाश्ते का इंतजाम करो, उमर को दफ्तर जाना है। फरिया ने अपने आंसू पी लिए, एक गहरी सांस ली और ये जानते हुए भी कि ये सब जुल्म है, किचन में जा खड़ी हुई। हाथ में बर्तन थामे उसका जहन माजी के दरीचों में घूम रहा था। 1 साल पहले जब उस घर में दुल्हन बनकर आई थी, उसके खूब ख्वाब रंगीन थे। वो एक पढ़ी लिखी जदीद सोच वाली खातून थी, अच्छी नौकरी करती थी और चाहती थी कि अपने शौहर उमर के साथ मिलकर एक नई खुशगवार जिंदगी की बुनियाद रखे। लेकिन समीना बीबी, जो कि एक बेवा खातून थी, जिनका पूरा वजूद अपने इकलौते बेटे उमर और अपने रवायती असूलों के गिर्द घूमता था, समीना बीबी ने फरिया को अपनी सल्तनत पर हमलावर समझा। फरिया का हर काम और उसका हर फैसला, उसका हर कपड़ा, उसकी नौकरी, सभी समीना बीबी की तनकीद की जद पर था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, ये जुमला तो फरिया के कान पर हर रोज पड़ता था। और अब जब फरिया की अपनी माँ उस दुनिया में नहीं रही थी, उस जुमले ने जख्म पर नमक छिड़क दिया था। उसी वक्त समीना बीबी किचन में दाखिल हुई। फरिया के हाथ से चम्मच छीनते हुए बोली, ये कैसी चाय बना रही हो? पानी ज्यादा है और दूध कम। कुछ सीखोगी नहीं तो क्या हमेशा यूं ही चीजें खराब करती रहोगी? और फिर वो अपनी पुरानी दास्तान सुनाने लगी कि किस तरह उन्होंने अपनी सास की खिदमत की थी, कभी मुंह नहीं बनाया था। फरिया ने खामोशी से देखा। उसकी आंखों में गम नहीं, एक अजीब सी ठंडक उतर आई थी। उसने अपनी माँ के आखिरी बात याद की, जो अस्पताल के बिस्तर पर कही गई थी, बेटी, कड़वी बात का जवाब मीठी बात से देना। आग को आग से नहीं बुझाया जाता। उसी लम्हे फरिया के दिल में एक मंसूबा तश्कील पाने लगा, एक ऐसा अनोखा बदला जो किसी जहर से कम ना हो, लेकिन जिसका खुद समीना बीबी को एहसास तक ना हो। वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, बल्कि उनके दिल से नफरत के कीलों को उखाड़ना चाहती थी। वो उन्हें अपनी ही सोच के जिंदान में कैद कर देना चाहती थी। उसका हथियार सब्र, मोहब्बत और जहानत था। फरिया का पहला कदम मुशाहिदा था। उसने समीना बीबी की रोजमर्रा की आदत का बारीकी से जायजा लेना शुरू किया। वो कब उठती हैं, किस वक्त कुरान पाक पढ़ती हैं, उनकी दोस्त कौन हैं, बाजार में वो किस दुकान से सामान लेती हैं, उन्हें कौन सा ड्रामा पसंद है, कौन सी अदाकारा उनकी मनपसंद है। वो उनकी बातचीत में छुपी बेचैनी और तनाई को भी महसूस करने लगी। समीना बीबी की जिंदगी अपने बेटे के गिर्द घूमती थी, और अब जब वो बेटा किसी और के साथ बांटने लगा था, तो वो अपने आप को बेकार महसूस करती थी। फरिया ने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन अब वो घर आते ही सबसे पहले समीना बीबी के कमरे में जाती, उनसे उनके दिन के बारे में पूछती। पहले पहल तो समीना बीबी जवाब देने से गुरेज करती या कोई तंजिया जुमला कह देती, तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं, अपने कमरे में बैठकर मोबाइल ही देखो। लेकिन फरिया ने हिम्मत न हारी। एक दिन फरिया ने बाजार से समीना बीबी की पसंद का एक खास सूट खरीदा, जो उन्होंने कई हफ्ते पहले किसी वीडियो में देखा था, और बुड़बुड़ाई थी कि अब उन चीजों के पैसे कहाँ हैं। फरिया ने खामोशी से उसे खरीद लिया था। जब उसने वो सूट समीना बीबी के सामने रखा, तो पहली बार उसके चेहरे पर हैरत और कुछ नरमी के आसार दिखाई दिए। ये तुमने क्यों खरीदा? पैसे जाया क्यों करती हो? लेकिन एहतजाज के बावजूद
انہوں نے اس سوٹ کو اپنی الماری میں سنبھال کر رکھ لیا۔ فریحہ نے ایک اور ہتھیار استعمال کیا۔ سمینہ بی بی کی پرانی دوستوں سے رابطہ کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ سمینہ بی بی اپنی ایک پرانی سہیلی نائلہ خاتون سے کسی بات پر ناراض ہو کر علیحدہ ہو گئی ہیں۔ نائلہ خاتون ان کی قریبی دوست تھیں۔ فریحہ نے چپکے سے نائلہ خاتون کو فون کیا، انہیں سارا ماجرا سمجھایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ کسی موقع پر گھر آ کر سمینہ بی بی سے مل لیں۔ اس سب کے پیچھے فریحہ کا اصل ہتھیار اس کا اپنا چھوٹا سا آن لائن کاروبار تھا۔ اس نے ہاتھ سے بنے ہوئے زیورات اور ہوم ڈیکوریشن کے سامان بیچنے کا کام شروع کیا تھا۔ یہ کام وہ اپنے فون سے چپکے سے کرتی تھی۔ اس سے جو آمدنی ہوتی اس کی مدد سے اپنے منصوبے کے اخراجات پورے کرتی۔ یہ اس کی مالی آزادی تھی جو اسے طاقت دیتی تھی۔ ایک شام جب عمر نے اپنی ماں سے کہا کہ فریحہ کو تنگ نہ کیا کریں تو سمینہ بی بی برہم ہو گئیں۔ دیکھا، میرا اپنا بیٹا بھی میرے خلاف ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے جب بیٹا شادی کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فریحہ نے عمر کو اشارہ کیا کہ خاموش رہیں اور پھر ایک گلاس پانی لے کر سمینہ بی بی کے کمرے میں گئیں۔ دروازہ بند تھا۔ فریحہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر نرمی سے کہا، امی، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، بیٹی ہوں، اور بیٹیاں ماں کے خلاف نہیں ہوتی، وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پلیز دروازہ کھولیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا۔ فریحہ کے اس انوکھے بدلے کا اگلا اور اہم ترین مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ موقع آیا جب سمینہ بی بی گھٹنے میں درد کی شکایت کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا۔ فریحہ نے اپنی نوکری سے چند دن کی چھٹی لی، ایک ایسا قدم جس نے سمینہ بی بی کو حیران کر دیا۔ تمہاری نوکری کا کیا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا، حیرت اور کچھ تشویش کے ساتھ۔ فریحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، امی، نوکری مل جائے گی، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ یہاں سے فریحہ کی محبت کا محاصرہ مکمل ہونے لگا۔ وہ صبح ان کے لیے ناشتہ بستر پر لاتی، دوپہر کو ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانے ڈرامے دیکھتی، ان کی پسند کی چائے بناتی، شام کو ان کے گھٹنے کی مالش کرتی، رات کو ان کے کمرے میں ہی ایک پلنگ بچھا کر سوتی تاکہ اگر انہیں کچھ چاہیے تو وہ فوراً موجود ہو۔ ایک رات سمینہ بی بی کو بخار ہو گیا۔ فریحہ ساری رات ان کے سر پر پٹیاں بدلتی رہی، قرآن کی آیات پڑھتی رہی۔ جب صبح سمینہ بی بی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ فریحہ ایک کرسی پر بیٹھی سو گئی ہے۔ ان کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس منظر نے سمینہ بی بی کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ پھر وہ خاص دن آیا جب فریحہ نے نائلہ خاتون کو گھر مدعو کیا۔ جب سمینہ بی بی نے اپنی پرانی دوست کو دیکھا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن فوراً ہی بھڑک اٹھیں۔ تم نے اسے کیوں بلایا؟ فریحہ نے نرمی سے کہا، امی، نائلہ خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں۔ آپ کی دوست سالوں پرانی ہے، غصہ دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ نائلہ خاتون نے معافی مانگی اور دونوں دوستوں کے درمیان برسوں پرانی کشیدگی پگھلنے لگی۔ ان کی باتوں کے دوران نائلہ خاتون نے بار بار فریحہ کی تعریف کی۔ سمینہ، تمہاری بہو بہت شریف ہے، تم بہت خوش قسمت ہو۔ سمینہ بی بی نے پہلی بار کسی کے سامنے فریحہ کے لیے ایک مثبت لہجہ استعمال کیا۔ ہاں، یہ لڑکی ٹھیک ہے۔ فریحہ کا سب سے بڑا ہتھیار سمینہ بی بی کی پرانی یادوں کو زندہ کرنا تھا۔ اس نے ان کے پرانے البم نکالے، تصویروں کے بارے میں پوچھا۔ ایک تصویر میں سمینہ بی بی اپنی ساس کے ساتھ کھڑی تھی جو ایک سخت خاتون تھی۔ فریحہ کے پیچھے فریحہ نے پوچھا، امی، آپ کی ساس کیسی تھی؟ سمینہ بی بی نے اکڑ کر کہا، بہت سخت، مجھے ہمیشہ تنگ کرتی رہتی تھی۔ فریحہ نے خاموشی سے دیکھا اور کہا، شاید وہ بھی آپ سے ڈرتی تھی، آپ کو اپنا بیٹا چھیننے کا ڈر تھا۔ یہ بات سن کر سمینہ بی بی کا چہرہ بدلا۔ شاید پہلی بار انہوں نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے سوچا۔ پھر ایک دن فریحہ نے اپنی آن لائن کاروبار کا ایک بڑا آرڈر حاصل کیا۔ اسے ایک بڑی رقم ملی۔ اس نے یہ رقم ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جس کا پتہ سمینہ بی بی کو نہ تھا، لیکن اس نے ایک چھوٹا سا حصہ نکال کر سمینہ بی بی کے لیے ایک خوبصورت سا ہار خریدا جو انہوں نے کبھی ایک شادی میں دیکھا تھا اور خواہش کی تھی۔ جب فریحہ نے وہ ہار پیش کیا تو سمینہ بی بی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے کیسے یاد رکھا؟ فریحہ نے کہا، امی، آپ کی ہر بات، آپ کی ہر خواہش میرے لیے اہم ہے۔ اس لمحے سمینہ بی بی کی دفاعی دیوار میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا۔ بدلتی ہوئی فضا کا اہم موڑ اس وقت آیا جب عمر کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہونے کا امکان پیدا ہوا۔
سمینہ بی بی گھبرا گئیں۔ میں اس اجنبی جگہ کیسے رہوں گی؟ میرے دوست، میرا ماحول سب یہی ہے۔ فریہ نے ٹھنڈے دل و دماغ سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس نے عمر سے کہا، ہم امی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ عمر حیران رہ گیا، کیا مگر تمہارا اور ماں کا؟ فریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، امی اب میری ماں ہیں، میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ جب عمر نے یہ بات سمینہ بی بی کو بتائی تو وہ دنگ رہ گئیں۔ انہوں نے تو یہ توقع ہی نہیں کی تھی۔ ان کے اندر کا غرور ٹوٹنے لگا۔ انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، تم دونوں جاؤ، میں یہیں رہوں گی۔ فریہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا، امی آپ رکاوٹ نہیں، ہماری طاقت ہیں، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور دوسرے شہر میں آپ کے لیے نیا گھر، نئے دوست، نئی زندگی ہوگی، آپ کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سمینہ بی بی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک بند ٹوٹ پڑی۔ سالوں کی کرواہٹ، تنہائی اور ڈر ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا۔ انہوں نے فریہ کو گلے لگا لیا، معاف کر دینا بیٹی، معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، میں ڈر گئی تھی کہ تم مجھ سے میرا بیٹا چھین لو گی، میں نے تمہیں دشمن سمجھ لیا تھا، تم نے میری برائی کا بدلہ اتنی اچھائی سے دیا کہ میں شرمندہ ہوں۔ فریہ نے بھی آنسو بہائے، امی بدلہ صرف وہ ہوتا ہے جس سے دوسرا تکلیف اٹھائے، میں نے تو آپ کو خوش کرنا چاہا، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ اس رات سمینہ بی بی نے فریہ کو اپنے سونے کے زیورات والا ایک پرانا ڈبہ دیا، یہ میری ساس نے مجھے دیے تھے، اب یہ تمہارے ہیں۔ تم نے مجھے سکھایا کہ ساس اور بہو دشمن نہیں، ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ آخرکار عمر کا تبادلہ تو نہیں ہوا، لیکن گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ سمینہ بی بی اب فریہ کو اپنی بیٹی کہتی تھیں۔ وہ فریہ کے آن لائن کاروبار میں اس کی مدد کرنے لگیں، پیکیجنگ میں ہاتھ بٹانے لگیں۔ فریہ نے بھی انہیں موبائل استعمال کرنا سکھایا تاکہ وہ اپنی دوستوں سے ویڈیو کال پر بات کر سکیں۔ ایک دن پڑوس کی ایک نئی بہو جو اپنی ساس سے پریشان تھی، فریہ کے پاس مشورے کے لیے آئی۔ سمینہ بی بی نے خود اس نوجوان عورت سے کہا، بیٹی سختی کا جواب سختی سے نہیں، نرمی سے دو، ہم بوڑھے ہوتے ہیں، ہمیں بھی وقت لگتا ہے تبدیلی میں، صبر کرو، محبت دو، تمہیں محبت ہی واپس ملے گی۔ فریہ نے سمینہ بی بی کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کا انوکھا بدلہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے نہ تو جنگ جیتی تھی، نہ ہی اپنے دشمن کو شکست دی تھی، بلکہ اس نے ایک دشمن کو اپنی سب سے قریبی دوست اور حامی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے ثابت کیا تھا کہ محبت سب سے طاقتور ہتھیار ہے، اور کبھی کبھار سب سے بڑا بدلہ دراصل بدلہ نہ لینا ہوتا ہے۔ فریہ نے ثابت کر دیا کہ انوکھا بدلہ لینے کے لیے کڑوے لہجے یا سازشوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سب سے بڑا انتقام یہ ہوتا ہے، آپ اتنے اچھے بن جائیں کہ سامنے والا اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے۔ اس نے آگ کو آگ سے نہیں، بلکہ اپنے صبر کے ٹھنڈے میٹھے پانی سے بجھایا تھا۔ آج اس گھر کی دیواریں تن سے نہیں بلکہ کہکوں سے گونجتی ہیں، کیونکہ جہاں انا ہار جائے اور محبت جیت جائے، وہیں سے ایک سچے گھر کی شروعات ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔